बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सीरत तैयबा के जो दुरूस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में हमें दे सकते हैं और कोई सवाल भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सीरत तैयबा एक तरतीब और तसलसल से आपके सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुस्तनद ज़राए से सही रवायात से आप तक सीरत के तमाम हालात और वाक़यात अच्छे अंदाज में पेश करने के अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए, आमीन। गुज़िश्ता गुफ्तगू में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर के जो दूसरा मरहला है उसकी इब्तदाई कुछ सालों का जिक्र किया, जिसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप आलानिया दावत कीजिए और लोगों तक इस बात को पहुँचाइए, एक अल्लाह की वादानियत की तरफ लोगों को बुलाइए, अपनी रिसालत की तरफ लोगों को बुलाइए, लोगों को आखिरत की दावत दीजिए। तो उस के रद्द अमल के तौर पर मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिज़वान अल्लाह ताला अजमईन के ऊपर जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर दिया। और फिर उस जुल्म व सितम के नतीजे में मुसलमानों के दो ग्रोह मुख्तलिफ औकात में, शुरू में 12 मर्द 4 ख़वातीन और फिर तकरीबन 82 या 83 मर्द और 18 या 19 ख़वातीन ने हिजरत अबशा की। हिजरत अबशा के बाद कुरैश को जब ये पता चला कि एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में उनके आज से मुसलमान निकल गए हैं, तो उन्होंने फ़ौरन एक वफ़द बनाया जिसकी क़यादत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी क़यादत में वफ़द नज्जाशी के दरबार में गया। उनका यह ख्याल था कि नज्जाशी के दरबार में हम जाएंगे, वहाँ नज्जाशी के जो पादरी हैं, उसके दरबारी हैं, उनको अपने साथ मिला लेंगे, कुछ तोहफे ताइफ देकर इन सब को वापस लाएंगे और फिर इनसे खूब बदला लेंगे। यही सोचकर वो वहाँ गए और उन्होंने नज्जाशी के दरबार में उनके दरबारियों को कुछ तोहफे ताइफ अदाया दिए और फिर नज्जाशी के दरबार में पेश हुए। और नज्जाशी ने कहा कि हमारे मक्का के कुछ लोग, हमारे मुल्क के कुछ लोग अपना दीन छोड़ दिया है और दूसरे दीन पर चले गए हैं, और आपका दीन भी उन्होंने इख्तियार नहीं किया, कोई नया दीन उन्होंने इख्तियार किया है। तो लिहाजा इन्हें आप हमारे साथ वापस कीजिए, क्योंकि इनके बड़ों ने हमें भेजा है कि इनको वापस लाया जाए, ये वहाँ से भाग कर आए हैं। नज्जाशी ने कहा ठीक है, लेकिन इनको वापस भेजने से पहले मैं इनकी भी ज़रूर सुनूंगा। तो उन्होंने फिर मुसलमानों को बुलाया। मुसलमानों ने कहा कि अब कुछ भी हो जाए हमने सच ही बोलना है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने नज्जाशी की दरबार में मुसलमानों का माफ़ी ज़मीर बयान किया। नज्जाशी ने जब पूछा कि तुम किस दीन की तरफ हो और क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने एक भरपूर तकरीर की जिसका खुलासा मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, क्योंकि सीरत की किताबों में वो तफसील से वहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम गुमराह थे, एक दूसरे को मारा करते थे, कत्ल किया करते थे, एक दूसरे का माल हराम के ज़रिए खाते थे, ज़िनाकारी में हम मुब्तला थे। गरज कोई ऐसी अखलाकी बुराई नहीं थी जो हम में ना हो कि ऐसे में एक नबी हमारे पास आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया, सिला रहमी की दावत दी, एक दूसरे से अच्छे सलूक करने का कहा, और जब हमने उसकी बात मान ली तो हमारे ही भाई बहन हमारे मुखालिफ हो गए और फिर हमारे ऊपर उन्होंने ये जुल्म सितम शुरू कर दिया। और फिर हमें ये लगा कि आपका मुल्क ऐसा है कि जहाँ हमें पनाह मिल सकती है, तो लिहाजा हम अपने नबी की हिदायत पर, उनके कहने पर हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ हम अमन से रह रहे हैं। और फिर हज़रत जाफ़र बिन तैयार से ने जब ये सारी बात की तो नज्जाशी ने कहा ठीक है, तुम यहाँ सुकून से रह सकते हो। अमर बिन अलास ने अगले दिन दोबारा नज्जाशी के दरबार में गए और कहा कि ए बादशाह, आप चूँकि ईसाई मज़हब के पैरोकार हैं
عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ان سے ذرا پوچھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا، مسلمان اب بڑے پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے بات بالکل ٹھیک کرنی ہے۔ اور اس موقع پر دوبارہ حضرت جعفر طیار نے دوبارہ وہاں پہ تقریر کی اور سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش، حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت، اس حوالے سے جتنی بھی آیات تھیں، جو تعلیمات تھیں، وہ ان کے سامنے پیش کی۔ اور جب وہ آیات تلاوت کر رہے تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور انہوں نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اتنا بھی بڑھ کر نہیں تھے، اور کہا کہ تم لوگ یہاں امن سے رہو، کوئی تمہیں واپس لے کر نہیں جا سکتا۔ نجاشی کی دربار سے قریش مکہ کے وفد کی ناکامی ان کو بہت زیادہ کھلبلا، اس سے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی، اور وہ بہت غصے کی حالت میں واپس آئے۔ اور یہ نبوت کا 6واں یا 7واں سال تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، تو اس موقع پہ واپس آ کر انہوں نے پھر ایک اپنی مجلس، اپنی ایک شورا بلائی، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کے پاس دوبارہ ایک وقت بھیجا جائے۔ اور باقاعدہ جا کر انہوں نے ابو طالب کو دھمکی بھی دی کہ ابو طالب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم اپنے بھتیجے کو اس دعوت کے ابلاغ سے روک نہیں رہے ہو، لہٰذا اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو اس کو روک لو یا پھر راستے سے ہٹ جاؤ، تاکہ ہم خود اس کا فیصلہ کر لیں۔ ابو طالب قریش کی اس دھمکی سے کافی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے میں بہت کمزور ہوں، دیکھو قریش کے سردار یہ کہہ کر گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید چچا ابو طالب اب آپ کی حمایت سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو میں اور آپ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم اگر یہ میرے دائنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، دائنے ہاتھ میں سورج رکھنا ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ میرے دائنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو اللہ اس دعوت کو غالب کر دے گا یا اسی راہ میں اپنی جان فنا کر دوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ چچا ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجا اپنے عزم میں پختہ ہے، اپنے ارادے میں مضبوط ہے، تو انہوں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو مجھ سے ہو سکے گا میں تمہاری حمایت کروں گا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ اس مقصد کے لیے کوہ صفا پر ایک صحابی تھے ابی ارقم، آپ نے ان کے گھر کو باقاعدہ اپنا مرکز بنایا، دار ارقم، جہاں صحابہ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جا رہے تھے، راستے مکہ میں تھے، کہ راستے میں ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا، نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ آپ کو پتھر بھی مارا، جس سے آپ کے خون بھی نکل آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً ہم عمر تھے۔ جب وہ شکار سے شام کو واپس آئے تو ایک لونڈی نے ان کو کہا کہ محمد تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے۔ حمزہ یہ بات برداشت نہ کر سکے، گھر جانے سے پہلے اسی طرح حرم میں پہنچے، وہاں ابو جہل دوسرے سرداروں کے پاس پہنچا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ وہاں پہنچے اور ان کے ہاتھ میں اس وقت تیر کمان تھا، انہوں نے زور سے تیر کمان مارا ابو جہل کو، اور ٹھیک ٹھاک اس کو مارا، اور ابو جہل سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہ میرے بھتیجے کو مارنے والے، میں بھی اسی کی دین پر ہوں۔ جذبات میں وہ کہہ تو گئے کہ میں بھی اسی کی دین پر ہوں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا دراصل اسلام کو طاقت پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا۔ اسلام کو اس سے طاقت ملی کیونکہ حمزہ عرب کے ایک بہادر
ایک شجی، ایک بہترین لڑنے والے جنگجو سپاہی بھی تھے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب یا عمر بن الحکم یعنی کہ ابو جہل، عمر بن الشام یعنی کہ ابو جہل کا جو نام تھا، اس کے ذریعے سے، کسی ایک کے ذریعے سے طاقت بخش۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کر لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوشیلی طبیعت کے مالک تھے، ایک مضبوط جسم کے مالک تھے، قریش کے ایک زبردست قسم کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ایک عجیب بے چینی قریش میں پھیلی ہوئی ہے، خاندان میں باپ بیٹے سے الگ، بھائی بھائی سے الگ، شوہر بیوی میں علیحدگی، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ غالباً پھر ان کے دل میں بے چینی ہوئی کہ جو روز روز کی ایک نعوذ باللہ مسئلہ ہے، اس کو ختم کیوں نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا ایک دن انہوں نے یہ طے کیا کہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر کے ہی رہوں گا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اسی طریقے سے تلوار ہاتھ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کے ایک رشتہ دار ان کو ملے، انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا تم محمد کا کیا کرو گے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور تمہارے بہنوئی محمد کے دین پر ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر غصے کی حالت میں فوراً اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں حضرت عمر کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید، یہ دونوں ایک صحابی رسول خباب بن ارد سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر جب دروازے پر پہنچے تو انہوں نے قرآن کی آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر، دروازہ کھولو۔ خباب بن ارد فوراً چھپ گئے مکان کے اندر اور یہ اندر داخل ہوئے اور کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، انہوں نے کہا عمر تمہارا دین اچھا ہے کہ محمد کا دین اچھا ہے؟ انہوں نے زور سے اس کو دھکا دیا۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب فاطمہ آگے بڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی زور سے مارا، جس سے ان کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ بہن کا جب خون نکلا تو عمر ذرا تھوڑے سے پشیمان ہو گئے۔ بہن بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے کہا چاہے تم ہمیں مار ہی نہ کیوں نہ دو، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سننا تھا کہ عمر اور ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا لاؤ دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ وہ پہلے گئے، غسل کر کے آئے، اور پھر جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا واہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اندر سے باہر نکل آئے اور کہا عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی جمعرات کو یہ دعا کی تھی، اے اللہ کسی ایک عمر سے اسلام کو طاقت بخش، خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا اور اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں اور دار ارقم چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک صحابی نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان نبوت میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا دامن پکڑ لیا، کہا عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی طرف پلٹو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان جب لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیوں میں وہ نعرہ اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی، اسلام مضبوط ہوا۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم حق پر ہیں۔ کہا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، سچے رسول؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہا پھر ہم چھپ چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ اللہ کے رسول چلیے ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اور پھر اس طریقے سے مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ صف کے ایک جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، دوسری جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور کفار مشرکین میں سے کسی کو جرأت اور ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک سکے۔ ناظرین کرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو مزید طاقت ملی، اور قریش کے صفوں میں ایک صف ماتم بچھ گیا۔ وہاں وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اور یہ کسی کو بھی اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ طریقہ بعض اوقات بڑا کارگر بھی ہوتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک سردار تھا۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ بن ربیعہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا بھتیجے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کہا کہیے۔ کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا ہمارے یہاں کتنا بڑا مقام ہے، تمہارے قبیلے کا، تمہارے خاندان کا، لیکن تم جو یہ بات کرتے ہو اس سے ایک عجیب و غریب بے چینی اور خاندانوں میں تفریق پڑ گئی ہے۔ اگر تمہارا ارادہ اس کے ذریعے مال کمانے کا ہے تو ہم سب مل کر تم کو مالا مال کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو لالچ دیا گیا۔ کہا اگر تم چاہتے ہو کہ مکے کی سرداری اور بادشاہ تم کو ملے تو ہم سب تمہارے لیے ایک تاج بنا دیتے ہیں اور تمہیں مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اقتدار۔ تیسرا انہوں نے ایک اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی جن لاحق ہو گیا ہو، کوئی جنون نعوذ باللہ، کوئی ایسا دورہ پڑتا ہو جس کا تم علاج نہ کر سکتے ہو، تو ہم مل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور ترغیب دی، اگر یہ بات بھی نہیں ہے اور تم چاہتے ہو کہ قریش کی کوئی سب سے خوبصورت عورت جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، تم صرف بتا دو، ہم اس عورت سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ترغیب اور لالچ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مال کے ذریعے، سرداری کے ذریعے، عورت کے ذریعے۔ یہ تینوں ترغیبات نفس ہیں، مرغوبات نفس ہیں، یہ ترغیب دی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جو کہنا تھا تم نے کہہ لیا؟ کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی۔ عتبہ بن ربیعہ سنتا رہا اور پھر خاموشی سے واپس چلا آیا، اور واپس آ کر سرداران قریش کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو یہ غالب آ گیا تو اس کی سرداری تمہاری سرداری ہوگی، اور اگر عرب اس کے اوپر غالب آ گئے تو تم ناحق کیوں اپنے ہاتھوں سے اس کا خون بہانا چاہتے ہو۔ یہ وہ حالات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے مکہ مکرمہ میں، لیکن الحمدللہ یہ اچھی خوشکن باتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ اور عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جیسے صحابہ نصیب ہوئے۔ ناظرین کرام، ہجرت حبشہ، حمزہ عمر فاروق کا قبول اسلام اور یقینی طور پر کفار مشرکین کو مزید برانگیختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے پھر ایک اور نیا حربہ استعمال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محصوری اور پھر اس کے بعد عام الحزن اور پھر جو غم کا سال ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت طیبہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔